बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। हमने कुरान अजीम के मज़ामीन के बयान की अपनी सी कोशिश में दूसरे पारे के इन मज़ामीन तक गुफ्तगू की थी कि बाज़ लोग वो हैं जो दुनिया चाहते हैं और उनके लिए दुनिया का मालूमता है, और बाज़ वो हैं जो दुनिया और आखरत की भलाई चाहते हैं, तो उनके लिए दुनिया में खूबियाँ हैं और आखरत में खैर खूबी और अज़मतें हैं। फिर बयान हुआ कि ये हज के जो अय्याम हैं ये गिने चुने अय्याम हैं, और इसमें ज़िक्र का जो तरीका नसीहत किया गया उसको अपनाना चाहिए। और वो लोग जो फसाद करते हैं ज़मीन में, उनका ये फसाद शिद्दत है और ज़मीन के लिए बाइसे तकलीफ़ है, और अल्लाह ताला को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और जो लोग वादा से फिर जाएं तो उनके लिए वईद का इजहार है। फिर कहा गया कि ए ईमान वालों, ईमान में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, यानी जितनी ज़रूरियात दीन हैं उनमें से कुछ का अपनाना और कुछ का तर्क करना ये मना किया गया। और कहा गया कि जिस तरह बादल छा जाते हैं इस तरह अजाब छा जाता है जब लोग उसकी हुदूद को तोड़ने लग जाते हैं, यानी कुफ्र करने लग जाते हैं। बनी इसराइल को याद किया गया कि वो कितनी तकलीफ में थे, फिर से याद किया गया, और अल्लाह ताला ने किस तरह उन्हें नजात अता की। और ये फरमाया कि दुनिया तस्खीर करने वाला रब्बुल आलमीन वो यौम क़यामत का मालिक है। और फरमाया कि लोग एक ही उम्मत थे लेकिन उनकी हदायत के लिए किताबें भेजी गईं, अंबिया अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम भेजे गए। बाद में वो आपस में अपनी नफ्स की जो चालें हैं और शैतान का रास्ता है उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ हो गए और उन्हें आपस में इख्तलाफ डाल दिया। अल्लाह ताला फरमान हुआ कि जिसे चाहता है हिदायत देता है और सिराते मुस्तकीम का नूर अता करता है। और लोग इस गुमान में हैं कि कहा कि लोग इस गुमान में हैं कि वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे कि वो ईमान ले आए, हालांकि उनको अगले लोगों की सी तकलीफ नहीं पहुंची। गुमाने करम ये है कि शाफ़े यौमुन नशूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ने वाले यकीनन जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन यहाँ पे कुरान अजीम ने ये बताया कि ईमानी ज़िंदगी में आजमाइशों का आना ये रब ताला की तरफ से जो चीज़ें तय हैं उनके मुताबिक है, और उन आजमाइशों पर सब्र करना और ईमान पर कायम रहना ये असल में कामयाबी का ज़रिया है। और फिर कहा कि सवाल ये पूछा जाता है कि अल्लाह ताला की राह में क्या खर्च करें, तो फरमाया कि जो बेहतरीन खर्च है वो अपने वालिदैन के साथ खर्च करना है, और अकरबा के साथ, अजीज़ो अकारब के साथ खर्च करना है। गोया अगर हम इसे यूं कहें कि कार दुख तब पार सुख, तो ये वाला तरीका नहीं है, बल्कि पहला हक वालिदैन का और अकरबा का है, फिर यतीमों का है और मसाकीन का है, और अल्लाह की राह में इन पर खर्च करने का हुक्म इरशाद हुआ। फिर फरमाया कि किताल फर्ज हुआ है और इसको अपनाना ख्वाह कराहत के साथ कोई अपनाए या मोहब्बत के साथ अपनाए, लेकिन जिहाद के ज़रिए अल्लाह ताला शुरूर को और शैतानी रास्ते को महदूद और मादूम करता है और हक के रास्ते को वाह करता है। मस्जिद हराम और शहर हराम के बारे में सवाल के जवाब में
یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اگلے مضامین میں کہ یہاں پہ قتال بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن وہاں پہ شر پھیلانا وہ اس سے زیادہ بڑی بری بات ہے۔ اور جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور اپنے شہر سے نکالا گیا، ان کے لیے جہاد کا راستہ بہترین جہاد ہے۔ فرمان ہوا کہ پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، جوئے اور شراب کے بارے میں۔ یہ آیت آگے مستقل جو مضمون آئے گا ان امور پر، ان کے ذریعہ منسوخ ہوئی۔ یہاں کی حد تک تدریج کا جو سلسلہ رہا دین اسلام کے احکامات کے نفاذ کا، اسے بڑی بری بات کہی گئی، اور اس میں دنیا کی کچھ منفعت اگر ہو بھی تو برائی اس میں زیادہ ہے، یہ فرمان ہوا۔ اسی طرح کہا کہ آپ سے یتامہ کا مسئلہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا جاتا ہے، تو آپ فرمائیے کہ یتامہ کے ساتھ بھلائی کرنا بہتر ہے، اور ان کے مال میں سے اگر دیکھ بھال کے لیے احتیاط کے ساتھ ان کی کفالت کے لیے، ان کے فائدہ کے لیے مال جمع کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور فساد کرنا یہ صلح کرنے کے مقابلے میں زیادہ برا اور انتہائی برا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح، خواہ وہ کیسی بھی صفات کی مالک ہو، اس سے اگر کوئی غریب، اور یہاں پہ تو لونڈی کا ذکر ہے لیکن آج کے دور کے حوالے سے مومنہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں، بچیوں، عورتوں کا نکاح کر کے دینا وہ اہل ایمان کے ساتھ بہترین عمل ہے، نہ کہ مشرکین کے ساتھ، خواہ وہ اس کی وجہ دنیاوی طور پر کوئی بھی ہو۔ اسی طرح پھر آگے جا کے عورتوں کے ان ایام کا ذکر ہوا جن میں ان سے نماز اور روزہ چھوٹتا ہے، یعنی حیض کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئے، اور طاہری اور پاکی کو بڑا قرار دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو لے اس وقت تک کے لیے احکامات ان کے لیے آئلی زندگی میں وہ کیا ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کے بعد بھلائی چاہنا، رب تعالیٰ سے اولاد کی طلب کرنا اور ان کے ساتھ مشغول ہونا، اس کے احکامات ارشاد فرمائے گئے۔ پھر کہا گیا کہ بھلائی کا جو معاملہ ہے اس میں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ بھلائی نہیں کروں گا تو یہ لغو ہے، یعنی بھلائی کے اوپر قسم نہیں ہے۔ اور قسم کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ آگے بات آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ لغو کیا ہے، منعقد کیا ہے، اور اس کا تیسرا درجہ کیا ہے، اور اس کا اتار، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن بھلائی کے لیے قسم کھانا کہ ہم بھلائی نہیں کریں گے، یہ درست نہیں ہے، اور اس بنیاد پر بھلائی سے رک جانا یہ اسلام اور شریعت مطہرہ اور باری تعالیٰ کو اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ طلاق کے مسائل بیان ہوئے، اور اس میں اگر مہر کی ادائیگی کا حکم ہے کہ خلوت صحیحہ کے بغیر طلاق ہو تو آدھا مہر ہے، اور اس کے علاوہ طلاق کے بے شمار مسائل ہیں جن کے اوپر تفصیل سے قرآن عظیم نے مسلمانوں کی اور مسلم معاشرہ کی رہنمائی کی۔ یہاں پہ ایک بات ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ یہ جو مرد اور عورت کے درمیان جدائی ہے، خواہ وہ کسی درجہ کی ہو اور طلاق تک کی نوبت ہو، یہ جائز ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اس کو پسند خاطر نہیں رکھا گیا۔ پھر اسی طرح جو بچے ہیں ان کی رضاعت کے احکامات آئے کہ رضاعت اگر مطلقہ کے اوپر ہو یا اہلیہ کے اوپر بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہو تو اس مدت کے دوران ہر دو صورت میں حسب توفیق
یہ باپ کا اور مرد کا کام ہے کہ اس کے نان نفقے کا اور اس کی ضروریات کا وہ خیال رکھے۔ اور پھر کہا گیا کہ زیادہ بہتر اور معروف بات یہ ہے کہ جو بھلائی میں اضافہ کر سکے، یعنی عورتوں کے ساتھ سلوک میں اس کی توفیق میں ہو، تو جتنا احکامات ہیں ان سے بڑھ کر بھی اگر وہ کرتا ہے سلسلہ، تو یہ اس کے لیے بھلائی میں اضافہ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والے کو رہنمائی دی ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ جو 3 پاکیاں ہیں ان کے دوران طلاق یافتہ ہو یا وہ بیوہ ہو تو وہ خود کو 3 پاکیوں تک روکے رکھے، اور اگر اس کے اوپر ظاہر ہو کہ وہ کسی اولاد کی ماں بننے والی ہے تو اس کو ظاہر کر دینا چاہیے، نہ کہ اس بات کو وہ چھپا کر رکھے۔ یہ مدت کل جا کر تو 4 مہینے 10 دن بنتی ہے، جو قرآن عظیم نے سری اور واضح واشگاف الفاظ میں بیان کی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کے اسی امر پر احکامات صادر فرماتے ہوئے اگر کوئی بعد ازاں ان کے اوپر ان کے ساتھ نکاح کرنے کا آرزو مند ہے تو اس آرزو کو صحیح قرار دیا گیا، جب کہ وہ شرع مطہرہ کے مطابق ہو۔ اور یہ طلاق کے مسائل وہ بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم نے آگے جا کر کہا کہ یہ نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت یہ لازم قرار دی، اور کہا کہ بالخصوص بیچ کی نماز، علماء مفسرین بیچ کی نماز سے مراد نماز عصر لیتے ہیں، تو نمازوں کی حفاظت کا حکم جاری کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ جو اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کریں۔ یہ وصیت کا حکم بھی جو مستقل احکامات ہیں ان کے آنے کے بعد یہ تلاوت میں رہیں گے، لیکن حکم میں یعنی یہ آیت منسوخ سمجھی جائے گی۔ اسی طرح مزید فرمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ ہو، اور کہا کہ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے مسکنوں سے نکالا اور تمہارے اوپر موت کی طرح مسلط ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے یہ پچھلی قوم کا ایک تذکرہ ہے کہ حکم دیا کہ تم مر جاؤ، تو وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ مر گئے اور بعد میں انہیں زندہ کر دیا گیا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح لوگوں پر اپنے حکم کو جاری کرنے کے لیے ایک موقع پر ایک قوم ایسی گزری جس پر موت کو طاری کر دیا اور بعد میں انہیں زندہ کر دیا۔ اور کہا کہ اللہ کو قرض دینا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگی کو کشائش میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے، مال دیا ہوا رب تعالیٰ کا، اصل حکم اور ملکیت اللہ رب العالمین کی، لیکن وہ اپنے بندوں کو خرچ کرنے کے لیے اور اپنے ان بندوں پر خرچ کرنے کے لیے جن کی توفیقات کم ہیں یا وہ کم ترین درجہ پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف خرچ کا رخ کرنے کو رب العالمین نے ترغیب دینے کے لیے اس سب کو اپنے طرف بھیجے جانے والے قرض سے بیان کیا، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تنگی کو کشائش میں بدل دیتا ہے، اور اس قرض کو یعنی اس خرچ کو کئی گنا خرچ کرنے والے کے حق میں بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بڑھا دینا اور اس کو زیادہ کر دینا یہ دنیا اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جو اہل ثروت جب اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیب ہوتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ
ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور ہم اس کے ساتھ جہاد کریں۔ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اس کے راستے میں جہاد کرنے سے رکیں۔ اور پھر یہ طالوت کا ذکر ہے، اور طالوت کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ترغیب کے لیے بھی اور اس بات کو قاری قرآن پر ظاہر کرنے کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو جہاد ہے اس میں رب العالمین اپنا فضل طالوت کے ساتھ والوں کے لیے اس طرح نازل فرمائے گا کہ ان کے لیے ایک سکون اور ایک رحمت باری تعالی، جسے سکینہ کے نام سے شریعت مطہرہ کے اصطلاح میں یاد کیا جاتا ہے، وہ نازل فرمائے گا۔ اور ان کے ساتھ فرشتے آئیں گے جو ایک تابوت لے کر آئیں گے جن میں پچھلوں کی نشانیاں ہوں، جو ترکہ ہوگا آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں، تاکہ ایمان والے اس سے تقویت پکڑیں۔ گویا کسی بھی دور میں رب تعالیٰ کی نشانی کا ظاہر ہونا، وہ انبیاء علیہم السلام کا دور ہو تو، اور پھر اس پر مہر تصدیق رب تعالیٰ کا کلام اور قرآن مجید فرقان حمید ثبت کرے، تو اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ اور اگر وہ بعد ازاں شریعت مطہرہ کے احکامات کے تحت میں ہو تو یہ اس کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے، جیسا کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فتنہ کے مقابلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں بھی اپنا قلم رکھتا ہوں، اور کاغذ پر اگر میرا قلم خود اٹھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنے لگ جائے تو یہ حق ہونے کی اور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو درست عقائد ہیں ان کے اظہار کا ایک قدرت کی طرف سے اس کے فضل و احسان کا ذریعہ ہے۔ اور جب بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں گزشتہ رات، یعنی اس دعویٰ سے اگلی رات، یہ بتایا گیا تھا حالت رؤیا میں، یا جو بھی رب تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازا ہے اس کے مطابق۔ تو پھر کہا کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور وہ تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرماتا ہے، اور ثابت قدم رہنے والے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہی معاملہ جالوت کے معاملے میں پیش آیا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت وہ اہل حق کے لیے ممکن کی۔ اس سے قبل قوم نے یہ کہا کہ یہ بندہ، اس کے پاس دنیاوی وسائل، آج ہمارے ہاں یہ چلن ہے کہ اگر دنیاوی وسائل کسی کے پاس زیادہ ہوں، اس کے ذرائع جیسے بھی ہوں، تو معاشرت میں یہ سمجھا جانا یہ نقص ہے اور خامی ہے اور خرابی ہے، کہ یہ سمجھا جائے کہ زیادہ مال و متاع رکھنے والا شخص وہ قوم کی رہنمائی یا اس کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسے لوگ حق نہیں رکھتے، لیکن یہ اس بنیاد پر کسی کا ٹھٹھا یا مذاق بنانا یہ ان آیات سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ درست رویہ نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، اعتراض قوم نے یہ کیا تھا جالوت کے مقابلے میں آنے والے بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا طالوت کے نام سے، ان کے بارے میں کہ ان کو دنیا کے مال میں وسعت کم دی گئی ہے، اس لیے ان کا حق نہیں ہے۔ قرآن عظیم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں اور جسم میں وسعت عطا کی، اور وہ اپنی بات کو بہتر جاننے والا۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوا اور یہ کہا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسل کو دیگر پر فضیلت دی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان لانے میں جتنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں، ان کا ایک مسلمان کے لیے ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو یہ رب تعالیٰ نے جس ماحول میں جن وجوہات کے تحت جن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جس انداز میں ممتاز کیا، یہ رب تعالیٰ کی اپنی شان ہے۔ اور کہا کہ جس طرح کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو فضیلت دی اور ان کی مدد کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد پر رہے، اور اللہ چاہتا تو اس کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، یہ کھلی نشانیاں پا لینے کے بعد۔ لیکن ایمان اور کفر کے درمیان جو تفریق ہے اس کے لیے رب تعالیٰ کی اپنی حکمتیں، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے دیے سے خرچ کرو، اور اس خرچ اس دن کے آنے سے پہلے جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی موت کے آنے یا قیامت کے بپا ہونے سے پہلے۔ اگلی آیات میں یہاں پر ہم اپنی آج کی گفتگو کے دوسرے حصے جو فنی وجہ سے 2 حصص میں چلی گئیں، ان کا اختتام کریں گے کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، اور اس آیت کے آخر میں ماضی میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اور عدالت عظمیٰ میں یہ آیت اس کا استعمال ہوا، جس سے بعد میں رجوع کرنا ضروری ٹھہرا، اور وہ آخر میں جو ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خوب جدا ہو گئی ہیں نیک راہیں بری راہوں سے، اور جو شیطان کی راہ چلے اور اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کے مقابلے میں رحمان کی راہ چلے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، تو اس نے ایک مضبوط گرہ تھامی، اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ لیکن اس آیت سے پہلے قرآن عظیم نے جو صفات بیان کی، جسے ہم سب آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود زندہ ہے، یعنی کسی نے اس کو زندہ نہیں کیا، نہ کسی نے اس کو معبود بنایا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے، بابرکات ہے، عظیم الشان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کو اونگ یا نیند نہیں آتی، وہ اس سے پاک ہے، اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے سوائے اس کے الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے، اجازت دے، اور جس کی سفارش کو پسند فرمائے، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی منشا یزدی، اپنی قدرت کاملہ اور اپنے فضل و احسان سے جب جہاں جیسے اجازت دے، اور کہا کہ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں ہے، جو کچھ پوری مخلوق میں ان سے پہلے اور بعد، ان کے آگے اور پیچھے ہے، وہ وہی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ اس کی عطا کے بغیر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کی کوئی بھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہو، اسے عطائے رب تعالیٰ سے ہٹ کر مانے گا، تو یہ ایمان کے خلاف ہے، اور جو اس میں موجود ہو اس کو نہ مانے گا تو یہ بھی علم الہی، عطائے الہی، قدرت الہی اور اس کے فضل اور احسان کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس کا علم وہ اس کو محیط ہے،
اور وہ دوسروں کو مخلوق کو اتنا علم دیتا ہے جتنا وہ چاہے. یعنی اس کے اوپر یہ قید لگانا درست رویہ نہیں ہے کہ وہ کس کو کتنا علم عطا کرے. اور اس کی جو کرسی ہے، اسی وجہ سے ان آیات کو آیت الکرسی کا نام دیا جاتا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، وہ سمائے ہوئے ہے زمین و آسمان کو. اب اس کے اوپر کوئی دلیل قائم کرنا درست رویہ نہیں سمجھا جاتا. اس کی کرسی ویسی نہیں ہے جیسی دنیا کی کرسیاں ہیں، اور وہ بنائی جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ان میں مضبوطی ہوتی ہے، یا وہ چر چر کرنے لگ جاتی ہیں اور بیٹھنے والے کو چیونٹیاں کاٹنے لگ جاتی ہیں اور اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں. نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں. رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ اس کی شان کے لائق اور اس کے ذاتی علم کے لائق، اور جن کو جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اتنی سمجھ کی حد تک اسے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ویسی ہے جیسی شان قدرت اور شان باری تعالیٰ کے لائق ہے. اور اسے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ نگہبانی کرے، وہ حفاظت فرمائے، اور وہی ہے بلند اور بڑائی والی ذات. ان دلائل کے قائم کر دینے کے بعد لا اکراہ فی الدین کے الفاظ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دلائل قائم ہو گئے تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان دلیل ہے. اور ان دلائل کی موجودگی میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ دلائل اور براہین ہے، یہ روشن کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، اور یہ فرقان حمید ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پر اتری ہے، اور آپ کی زبان نور سے اس کے احکامات صادر ہوئے ہیں. اس لیے ان کے بعد جبر نہیں ہے اس بات پہ کہ کسی کا خبیث دل وہ مہر کیے جانے کی وجہ سے حق کو پہچاننے اور ماننے سے انکار ہو، یا کسی اچھی طبیعت اور خوبصورت ایمان اور فضل باری تعالیٰ کے لیے ایمان لانا اور اس کی صفات کو ماننا اور اس کی عطاؤں کو ماننا اور اس کے کرم کو ماننا اور اس کے فضل کو ماننا، اور اس کے کرم اور فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم کیے ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو درجات دیے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے اپنے ادوار کے پسندیدہ افراد پر جو فضل و احسان کیے ہیں اپنے مقام پر. تخت بلقیس کا ذکر آئے گا، وہ اسی ذیل میں ہوگا اور اسی ضمن میں ہوگا اور اسی تحت میں ہوگا. یا آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جس کو جو فضائل اور مراتب دیے، جن کا اجمالی تذکرہ اپنے مواقع پر رہے گا. بات رہتی ہے انشاءاللہ العزیز تیسرے پارے کے ان مضامین سے آگے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں آپ کو قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے عقائد کو سنوارنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے. جو ہم تلاوت کریں، نماز تراویح میں پڑھیں یا سنیں، اور دیگر ذرائع سے جو ہمیں حاصل ہو کلام اللہ شریف کا نور، اس میں سوجھ بوجھ کا درجہ بھی اللہ تعالی مہربان ہمارے لیے اضافہ کا سبب بنائے. جو کمی ہو ہمارے کہنے میں اور آپ کے سننے میں یا سمجھ کے جو درمیان میں کہنے، سننے، سمجھنے اور کتاب اللہ شریف کو تلاوت کرنے میں جو کوتاہی انسان سے ممکن ہے، اس کا اگر کہیں پہ اظہار یا اطلاق ہو تو رب العالمین اپنے فضل و احسان سے ہمیں معاف فرما کر اپنی کتاب کی طرف ہماری رہنمائی پہ ہمارے اوپر فضل عطا فرمائے. سب محرومین کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی اور تمام کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے دعا عرض خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی آمین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سب کی ساری دعائیں قبول و منظور